सब देखते रहे वो निडर बोलता रहा, उठती रही सदा वो मगर बोलता रहा। उसने कहा मैं सच कहूँगा झूठ के बगैर, बोला तो सच ही बारे तिगर बोलता रहा। कश्मीर गूंजता रहेगा हर ऐवान में, ये बाकमाल शख्स अगर बोलता रहा। और सब उसके सामने उसी के रोब में रहे, जो ला इलाह के ज़ेरे असर बोलता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से 25 मिनट तवील ख़िताब मुकम्मल हो चुका है और इस ख़िताब के अंदर 6 ऐसे नुकात हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरह से इमरान ख़ान का ये ख़िताब, ये 25 मिनट जो हैं, ये आलमी ताकतों, अमरीका के इत्तहादियों और सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड, सो कॉल्ड जो अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, उनके मुंह पर किस तरह से ये ज़ोरदार और जन्नाटेदार थप्पड़ था और किस तरह से इमरान ख़ान ने अब वो बातें की हैं और खुलकर वो बातें की हैं जो आज से पहले इमरान ख़ान ने नहीं की। और इस सब के अंदर भारत और नरेंद्र मोदी की दुर्गत तो बनाई गई है, भारत और नरेंद्र मोदी को तो एक्सपोज किया गया है, सैयद अली गिलानी का जिक्र भी किया गया है, लेकिन जो कार्रवाई अमेरिका के साथ हुई है, जो बाइडन को अमेरिका के अंदर खड़े होकर, अमेरिका की सरजमीन में खड़े होकर अमेरिका को बाकायदा तौर पर, क्योंकि वहाँ पे उनकी स्टेटमेंट चल रही थी और पूरी दुनिया देख रही थी, 193 ममालिक के हज़ारों टेलीविज़न चैनल इस इमरान ख़ान के ख़िताब को नशर कर रहे थे। अमेरिका को अमेरिका के अंदर घर तक पहुँचाया गया है। मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा, मुकम्मल ख़ुलासा और वो बातें जिन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही लेकिन जिन पर तवज्जो दी जानी चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पूरे के पूरे ख़िताब की, वो मैं आपके सामने रखूँगा। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, 6 नुकात का आगाज़ करते हैं और मैं वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं और वो तमाम तर बातें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली इमरान ख़ान ने अफ़गान तालिबान के बिहाफ पर एक मुतालबा किया है और इमरान ख़ान ने अफ़गान तालिबान, या फिर ये कहा जाए कि अफ़गानिस्तान की आवाज़ बनकर पूरी दुनिया से वो मुतालबा कर दिया है जो मुतालबा करते हुए कतर, जो मुतालबा करते हुए चीन और जो मुतालबा करते हुए रूस जो हैं वो भी ढके छुपे अल्फाज का सहारा ले रहे थे और उनके कदम भी डगमगा रहे थे और उनके अल्फाज भी जो हैं वो नाप तोल कर बात कर रहे थे। लेकिन इमरान ख़ान ने खुल कर बात की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर नहीं बल्कि शेर पाकिस्तान के तौर पर इमरान ख़ान ना सिर्फ गरजे हैं बल्कि बरसे भी हैं। मैं आपके सामने सारी डिटेल्स रखता हूँ। सबसे पहले तो एक बड़ा क्लियर मैसेज जो कि इमरान ख़ान की तकारीर का आगाज़ होता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से अपने ख़िताब का आगाज़ करना एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हम ना तो ज़मीन पर खुदा बनकर दंदनाने वाले जो मुल्क हैं उनसे मदद के मुतलाशी हैं और ना ही हम किसी और अपने ज़मीनी खुदा बनाने के चक्कर में हैं। हम सिर्फ़ अल्लाह पर यकीन रखते हैं और ये अल्लाह पर यकीन और अल्लाह से मांगी गई मदद जो है वो हमारे लिए काफ़ी है। इसके बाद नाज़रीन कराम, इमरान ख़ान ने अपनी तकरीर का जो आगाज़ है वो क्लाइमेट चेंज के मसले से किया और जो दुनिया को इस वक्त क्लाइमेट चेंज के अलावा चैलेंजेस हैं, इमरान ख़ान ने कहा है कि 3 बड़े चैलेंजेस हैं और ये पूरी एक कहानी बना कर आए हैं जो वेस्ट को लिताड़ा है। और सिर्फ अफ़गान इशू पर नहीं, वेस्ट की और बड़ी दुर्गत बनाई गई है, लेकिन इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर पूरी एक स्टोरी बनाई गई है, पूरे एक तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके माहौल बनाकर फिर चपेड़े लगाई गई हैं। मैं आपके सामने चीज़ें रखता हूँ। सबसे पहले इमरान ख़ान ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसे ट्रिपल चैलेंजेस जो हैं उनका सामना है। ये ट्रिपल चैलेंजेस क्या हैं? एक है कोरोना वायरस की वबा, दूसरा चैलेंज है कोरोना वायरस की वबा के बाद बहुत से मुल्कों के अंदर पैदा होने वाली जो मुआशी सूरत हाल है और इकनॉमिक क्राइसिस हैं, जो मुआशी बहरान है, और तीसरा है क्लाइमेट चेंज। इन तीनों से निपटना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो इससे ना सिर्फ नबर्द आज़मा हुआ बल्कि हम सुरखरू हुए, क्योंकि हमें गरीबों का एहसास था और इस सब के अंदर
عمران خان نے ایک اور چیز کہی کہ ان تینوں کرائسس نے، کرونا نے، اس کے بعد فائنینشیل جو چیزیں ہیں انہوں نے، اور کلائمیٹ چینج نے ایکسپوز کس چیز کو کیا ہے؟ ایکسپوز کیا ہے فریجلٹی آف انٹرنیشنل سسٹم. یہ جو دنیا کے اندر گلوبل ورلڈ آرڈر امریکہ اور ویسٹ کا ہے، یہ کتنا ہی فریجائل اور کتنا ہی یہ بالکل ٹوٹنے کے قریب، اور ایسا ہے کہ جو کسی بھی وقت دھڑم کر کے ٹوٹ سکتا ہے. یہ اتنا کمزور سسٹم ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر نافذ العمل ہے. اس کے ساتھ عمران خان نے تمام تر ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کی آواز بنتے ہوئے کہا کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ویکسین ایکویلٹی لائی جائے، برابری لائی جائے، سب کو ویکسینیں ملیں. یہ ذخیرہ کر کے ویکسینیں اپنے لوگوں کو لگانا یہ اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ وہی وائرس جو کسی اور ملک میں پھیل رہا ہے وہ کسی نہ کسی صورت ادھر آ جاتا ہے. اس وقت دنیا جو ہے اس میں کنٹین نہیں کیا جا سکتا وائرس کو، تو سب سے پہلے تو ویکسین کی برابری آئے. اس کے بعد ایڈوکیٹ فائنینسنگ ٹو ڈیولپنگ کنٹریز، کہ انہیں فائنینسز دیے جائیں اور کلیئر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہو. اور عمران خان نے کلائمیٹ چینج کا وکیل بنتے ہوئے برطانیہ کا وزیر اعظم مجبور ہو گیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خطاب کے دوران کہ عمران خان کا نام لے. اور نام کس طرح سے لے کے کہ پرائم منسٹر عمران خان آف پاکستان، سب کو اسے فالو کرنا چاہیے، سب اس کے پیچھے لگیں، کیونکہ وہ کلائمیٹ چینج کا چیمپئن ہے جو درخت لگانے کا فیصلہ کیا ہے. عمران خان نے مطالبہ کیا یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل سے کہ ایس ڈی جی سمٹ 2025 بلایا جائے، اور 2025 کے حوالے سے جو ایس ڈی جیز کا سمٹ ہے اس کے اندر چیزوں کو انالائز کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا چیز کہاں پر پہنچی ہے. یہ ناظرین کرام ابتدائیہ تھا، اور یہ تمام تر ضروری باتیں تھیں جو ویسٹ کو بتانا ضروری تھیں. لیکن اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد اصل درگت جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کی بننی شروع ہوتی ہے. اور عمران خان کہتے ہیں کہ غریب ملک غریب کیوں ہیں، غریب ملکوں کو آج آپ کی مدد کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ کوئی فن خان نہ بنے، آپ انہی کے پیسے سے امیر ہوئے ہیں. جو کرپٹ الیٹ ہے، جو کرپٹ سیاستدان ہیں، وہ غریب ملکوں کا پیسہ اٹھاتے ہیں. آپ نے اپنے امیر ملکوں کو، ڈیولپڈ کنٹریز کو ایک سیف ہیون بنایا ہوا ہے، فائنینشیل سیف ہیون. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ محفوظ پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی کچھ ملکوں کے اندر، آپ کے اندر معاشی دہشت گردی کرنے والے لوگوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں. آپ ان ملکوں کی کرپٹ ایلیٹ کو نہ صرف پناہ دیتے ہیں بلکہ ان کے پیسے کو وہاں پر محفوظ رکھتے ہیں. ان کے پیسے کو واپس لانے کا کوئی میکانزم ہی نہیں ہے. اور پھر یونائٹڈ نیشن کی اپنی رپورٹ کو عمران خان نے سائٹ کیا، اور اس رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ اس وقت $7 ٹریلین جو ہیں وہ مختلف فائنینشیل سیف ہیونز کے اندر ہے. یہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ غریب عوام کا پیسہ ہے، غریب ملکوں کا پیسہ ہے، ترقی پذیر ملکوں کا پیسہ ہے، جو یہ ڈیولپڈ ورلڈ اپنا پیسہ سمجھتا ہے اور جس کے نام پر یہ ترقی کرتے ہیں. اور اس سب کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پیسہ وہاں سے لانا ناممکن ہے. یا تو ہم لڑیں آپ سے، آپ کے اوپر بم ماریں، آپ کو یہ کریں وہ کریں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو لانی مشکل ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میسیج تھا. یہ برطانیہ میں پاکستان کا کوئی سابق وزیر اعظم بیٹھا یا کوئی بھی ملک، بہت سی ایسی جگہ ہیں، بہت سے ایسے جزیرے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ایک پورا سیٹ اپ ہے. اور یہ فائنینشیل کرائمز کتنے زیادہ سخت ہیں، آپ دیکھیں کہ لوگ مرتے ہیں ان کی وجہ سے. غربت ہے تو غربت سے کیا ہو رہا ہے؟ غربت سے لوگ مر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے یہ بڑا سنگین رخ اختیار کر گئی ہے. اس سب کے اندر ناظرین کرام اس کے بعد عمران خان اسلاموفوبیا پر آئے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی آواز بنتے ہوئے عمران خان نے بتایا کہ کس طرح سے 9/11 کے بعد اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑ دیا گیا. کہا گیا کہ اسلام ہی دہشت گردی اور دہشت گردی اسلام ہے، اور ٹارگٹ کون تھا؟ مسلمان. اس وقت مسلمانوں کو دہشت گردی کا سامنا ہے. یہ جو وائٹ سپرمیسسٹ ہیں اور جو اسلام مخالف لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں. اس پر کب بات ہوگی؟ اور پھر ایک اور مطالبہ کر دیا، ایک ورلڈ لیڈر ہونے کا ثبوت دیا، مسلم لیڈر ہونے کا ثبوت دیا، اور کہا ہے کہ گلوبل ڈائیلاگ ٹو کاؤنٹر رائز آف اسلاموفوبیا، گلوبل ڈائیلاگ اسی اقوام متحدہ کے اندر ہونا چاہیے. یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں آج پوری دنیا کے سامنے اقوام متحدہ سے. اس کے بعد اصل ناظرین کرام چوتھے پوائنٹ پہ آتے ہیں. پھر پانچواں اور چھٹا پوائنٹ تو اور بھی دلچسپ ہے، وہ نئی باتیں ہیں، لیکن جو انڈیا کو لتاڑا ہے عمران خان نے، جو انڈیا کی تاریخی درگت بنائی گئی ہے. اس سے پہلے بھی عمران خان انڈیا کو رگڑتے آئے ہیں اور انڈیا کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، موقع ہاتھ آنا چاہیے. لیکن اس مرتبہ بڑا کلیئرلی انہوں نے ہندوتوا بتایا کہ ہندوتوا کیا ہے. اب آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہندوتوا ہندوازم نہیں ہے. ہم ہندو مذہب کے اوپر تنقید نہیں کر رہے، ہندو مذہب خود ہندوتوا سے تنگ ہے. جو اصل وہاں کے ان کے ماننے والے ہیں، جو جن کا نام یہ بدنام کر رہے ہیں، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. آر ایس ایس اور بی جے پی لیڈ گورنمنٹ بار بار یہ آر ایس ایس کا ذکر کرتے رہے اور کہتے ہیں کہ یہ آر ایس ایس بی جے پی کا گٹھ جوڑ ہے. یہ موب لنچنگ کرتے ہیں، یہ لوگوں کے اوپر جتھے بنا کر انہیں قتل کر دیتے ہیں. کاؤ ویجیلانٹیز ہیں یہ، جو ان کی یہ گاؤ ماتا کی حفاظت کے لیے ان کی فورسیں بنی ہوئی ہیں. مختلف سٹیزن شپ لاز آتے ہیں اور مساجد کو
ابالش کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے مساجد کو، اور لگاتار کیا جا رہا ہے، سرکاری سرپرستی کے اندر کیا جا رہا ہے. یہ تمام تر چیزیں اس وقت بھارت کے اندر ہو رہی ہیں، اور دنیا چپ کیوں ہے؟ یہ دنیا کی منافقت ہے. عمران خان نے سب کے سامنے یہ بات کلیئرلی کہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی نے بھارت کے اندر مقبوضہ وادی کا جو فیصلہ کر دیا نئی دلی میں بیٹھ کر، اور 9 لاکھ فوجی جو ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں. ظلم ہے، لاک ڈاؤن ہے، میڈیا کلیمپ ڈاؤن ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، نوجوانوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، انہیں فیک انکاؤنٹرز کے اندر مار دیا جاتا ہے. ایک پورا طریقہ واردات ہے، پورے کے پوری جسے آپ کہتے ہیں کمبائن پنشمنٹ دی جاتی ہے کہ ایک شخص اگر جرم میں پایا گیا اس کے پورے محلے کو، اس کے پورے علاقے کو تباہ کر دیں، سارے گھر گرا دیں. یہ وہاں پر اس وقت یہ نظام چل رہا ہے. اور اس میں پھر عمران خان نے سید علی گیلانی کا ذکر کیا، اور الفاظ کیا تھے؟ گریٹ کشمیری لیڈر، عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی جو ہے، ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد یا ان کی شہادت کے بعد، کیونکہ وہ تحویل میں ہی فوت ہوئے ہیں، ان کی شہادت کے بعد نہ انہیں تدفین کی اجازت دی گئی، نہ ان کے جنازے کی اجازت دی گئی. ان کی جسد خاکی کو قبضے میں لے کر زبردستی دفنایا گیا. عمران خان نے کہا کہ میں آج یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کھڑے ہو کر یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سید علی گیلانی جو ہیں، نہ صرف ان کے تمام تر چیزیں جو ہیں اس پر بھارت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، بلکہ جو ان کی خواہش تھی آخری کہ انہیں شہداء کے قبرستان میں دفن کیا جائے، ان شہیدوں کے درمیان جنہوں نے آزادی کی خاطر جانیں دے دیں، ان کی جو جسد خاکی ہے اسے وہاں پر پہنچایا جائے اور وہاں پر انہیں دفنایا جائے اور وہاں پر ان کا مزار بنے. یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر عمران خان نے سفیر پاکستان بن کر میسج دیا. پھر عمران خان نے کہا کہ 2003 کا ایک سیز فائر ایگریمنٹ تھا، اسے اس سال فروری میں ہم نے ری کنفرم کیا کہ ہم ایسا کریں گے. ہمیں امید تھی کہ نریندر مودی اور بھارت جو ہیں وہ سدھر جائیں گے، ہمیں امید تھی کہ بھارت جو ہے اسے ہوش کے ناخن لے گا، بھارت کچھ سمجھے گا، لیکن وہ نہیں سمجھے. انہوں نے کوئی اس کے اوپر نہیں کام کیا، اور اب جو ہے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. اور معاملات کو اگر خرابی سے روکنا ہے تو نریندر مودی کو 3 کام کرنے ہوں گے. 5 اگست 2019 کا جو موو ہے اسے ریموو کرنا ہوگا، ایبالش کرنا ہوگا، ریورس کرنا ہوگا، اور کشمیریوں کے اوپر ظلم بند کرنا ہوگا. اور جو ڈیموگرافک چینج ہے، جغرافیائی تبدیلی، یہ بڑی سخت ہے. یہ جو ڈیموگرافک چینج ہے، یہ نام لینا آسان ہے. یہ وہاں پر جو آباد کاری کر رہے ہیں، ہندوؤں کو لا رہے ہیں، وہاں پر انہیں جائیداد خریدنے کی اجازت دے دی، تمام تر چیزیں کہ کل کو ریفرینڈم کرانے سے پہلے 10 سال کے اندر اتنے ہندو بسا دیں گے کہ ریفرینڈم ہی ہمارے حق میں ہوگا. ہم کہیں گے یہ دیکھیں جی کشمیر کے لوگ ڈومیسائل لا لے آئے ہیں وہاں پر کہ وہاں پر کشمیر کے اندر بھارتیوں کو اور ہندوؤں کو بسا دیا جائے، اور نان کشمیری لوگ جو ہیں وہ وہاں کے شہری بن جائیں، ان کا ڈومیسائل ہو، تاکہ کل کو یہ معاملہ خراب ہو جائے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. اس کے بعد عمران خان نے کلیئر لفظوں میں جو پاکستان کو سکیپ گوٹ بنایا جاتا ہے، یہ 5واں نقطہ ہے. طالبان پر بعد میں آئیں گے. پہلے تو امریکہ اور یورپ کی کلاس لی ہے، امریکہ اور یورپ کی درگت بنائی ہے عمران خان نے. اور اس سب کے اندر عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان پر الزام لگایا جا رہا ہے، کہ امریکی اور یورپی سیاستدانوں کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا اس کے پیچھے پاکستان ہے. عمران خان نے کہا میں اس میں کلیئرلی بتا دوں، یہ یاد رکھنا کہ اس سب کے اندر پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ سفر کیا ہے. 80,000 پاکستانیوں کی جان گئی ہے، $150 بلین کا نقصان ہوا ہے. 3.5 ملین آئی ڈی پیز تھے جو انٹرنلی ڈسلوکیٹڈ لوگ تھے، ہمارے اپنے ملک کے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے. پھر عمران خان نے واپس یاد کرائی ہیں چیزیں، اور کلیئرلی وہ تماچا مارا ہے امریکہ بہادر کے منہ پہ کہ پوری دنیا کے سامنے انہیں وہ پرانی باتیں یاد کرائیں گے. کہتے ہیں کہ مجاہدین کو بالکل جی پاکستان نے ٹرین کیا، پاکستان نے مجاہدین بنائے سوویت جنگ کے اندر جب روس آ گیا تھا یہاں پر. لیکن کس نے پاکستان کے ساتھ مل کر مجاہدین تیار کیے؟ امریکہ اور پاکستان نے مل کر تیار کیے. آئیں اب آپ کو ہم حقیقتیں بتاتے ہیں. اور اس کے ساتھ بتایا کہ 1983 میں نہ صرف افغان طالبان کے وفد کو امریکہ کا جو اس وقت کا صدر تھا اس نے وائٹ ہاؤس کے اندر بلایا، بلکہ اس کے الفاظ تھے، اور یہ الفاظ عمران خان نے آج یاد کروائے ہیں پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے. کہا کہ اس وقت کے امریکی صدر نے کہا تھا کہ وی تھنک دیٹ یو آر کمپیریبل ٹو آر فاؤنڈنگ فادرس، کہ تم امریکہ کو، جنہوں نے جو امریکہ کے شروع کے عظیم لوگ تھے جن کی ہم سب سے زیادہ امریکہ کے اندر عزت کرتے ہیں، افغان طالبان تو ان کے برابر ہیں، انہیں ان کے ساتھ کمپیئر کیا کرتا تھا یہی امریکہ. اور کہتے ہیں کہ پھر جب وہ یہاں سے چلے گئے سب کچھ ہو گیا، ہمارے پہ سینکشنز لگا دی گئیں، ہمیں استعمال کیا گیا، وی فیلٹ یوزڈ. پھر کہتے ہیں 9/11 آ گیا جی، فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، بیچ کے معاملات بھول جائیں آپ. اس کے بعد ہماری پھر ضرورت پڑ گئی، مجاہدین جو ہیں جب ہماری ضرورت پڑی انہی لوگوں سے جب لڑ رہے تھے، اور بار بار مجاہدین کا لفظ استعمال کیے ان کے لیے. کہتے ہیں مجاہدین ہمارے خلاف شروع ہو گئے، ہم پر حملے آ گئے. 2004 سے 2014 کے درمیان 50 دہشت گرد تنظیمیں تھیں جو پاکستان پر حملہ آور ہو گئیں. ہمارا دارالحکومت ایک قلعے کا منظر پیش کرتا تھا. اور عمران خان نے کلیئر 2 الفاظ کہے، انہوں نے کہا
کہا ہے کہ ہمارے پاس اگر دنیا کی سب سے زیادہ ڈسپلنڈ آرمی نہ ہوتی اور اگر ہمارے پاس دنیا کے بہترین بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی نہ ہوتی تو آج پاکستان کا وجود نہ ہوتا. یہ 50 دہشت گرد تنظیموں سے ہم نہ نمٹ سکتے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جاتا کہ ہم نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں. ہمیں تنقید کا ہدف بنایا جا رہا ہے. ہم کیسا محسوس کریں گے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور اس وقت ہم کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی غلطیوں کی سزا, آپ کے غلط فیصلوں کی سزا ہم نے ڈائریکٹ بھگتی ہے, آپ نے نہیں بھگتی. اس سب کے اندر عمران خان نے کہا کہ اگر ذرا سوچنا ہوا نا کہ پاکستان طالبان کو طاقت میں لایا تو ذرا تحمل سے بیٹھ کے سوچنا کہ وہ قوم, افغان قوم جو دنیا کی بہادر ترین قوم ہے, اسی افغان قوم میں سے 3 لاکھ افغانی فوجی تھا نا, وہ کیوں نہیں لڑا. اس کے اوپر تحمل سے بیٹھ کر امریکہ سوچے, اپنے گریبان میں جھانکے اور پھر سمجھے کہ کیا وہ پاکستان پر الزام لگا سکتا ہے کہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام, عمران خان نے اینڈ پر طالبان کے حوالے سے کہا کہ اب دیکھیں جی, یہ چھٹا نقطہ ہے اور یہ آخری نقطہ ہے. اس کے اندر عمران خان نے کہا دیکھیں جی ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کو نگلیکٹ کر دیں, ہم وہاں کی جو حکومت ہے اسے بھول جائیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, اگنور کر دیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یو این کے مطابق اس وقت 50% افغان جو ہیں وہ ولنریبل ہیں, اور یو این کی رپورٹ کے مطابق اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اگلے سال تک 90% افغان غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. ہیومینیٹیرین کرائسس آئے گا اور دنیا کا کوئی ملک یہاں پہ آ کے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ اسے انسانی بحران چاہتا ہے وہ افغانستان کے اندر. ان کا دوسرا حل یہ ہے کہ وی مسٹ, اور میں ایگزیکٹ ورڈز اپنے پرائم منسٹر کے ریپیٹ کر رہا ہوں, وی مسٹ اسٹرینتھن دس گورنمنٹ. ہمیں طالبان کی جو حکومت ہے اسے مزید مضبوط کرنا ہوگا. طالبان نے 4 وعدے کیے ہیں اور یہی 4 وعدے ویسٹ کا سب سے بڑا مطالبہ ہے. دیکھو اگر جب انہوں نے یہ وعدوں کی خلاف ورزی کی تب جا کر ان کے خلاف سینکشنز لگا دینا, سب کچھ کر دینا. ان کا ایک انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کو رسپیکٹ کریں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے, وہ پاکستان ان سے بنوا بھی رہا ہے. تیسرا کہ انہوں نے امنیسٹی دے دی, جنہوں نے امریکہ کی مدد کی انہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے, عام معافی ہے جی. چوتھا انہوں نے کہا کہ ہمارا سوائل کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, ہماری زمین کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کو ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں, اور اس سب کے اندر دنیا کو انہیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, ان کی مدد کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر افغان لوگوں کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت ضائع کرنا بھی جرم ہے, وقت ضائع کرنا بھی گناہ ہے, اور کرٹیکل ٹائم ہے. ڈونٹ ویسٹ ٹائم اینڈ ہیلپ افغانس. یہ آخری میسیج تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کا, اور پوری دنیا کے مسائل, کلائمیٹ چینج سے لے کر اپنے آپ کو ایک ورلڈ لیڈر پروو کیا, ڈیولپنگ ملکوں کے حوالے سے بتایا کہ ان کی مدد کرو ویکسین کے اندر, اور ساتھ پھر یہ بھی بتایا کہ ڈیولپنگ ملک آج اتنا پیچھے اور غریب تمہاری وجہ سے ہی ہیں کہ ان کی کرپشن کا پیسہ تمہارے پاس ہے. پھر اسلاموفوبیا کو لنک کیا ہندو یہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کے ساتھ. ادھر سے پھر ہوتے ہوئے جی عمران خان آئے, افغانستان کی ہسٹری پر امریکہ کو اس کا آئینہ دکھایا اور یورپ کو اس کا آئینہ دکھایا, اور پھر وے فارورڈ اور طالبان کی گورنمنٹ. یہ ناظرین کرام اس وقت کی سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ اور بہترین تقریر جو تھی وہ پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے تھی. آپ نے کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ اس تقریر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, آپ کی اس پر کیا رائے ہے, اور آپ نے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی, اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.